बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमें नेमतों से नवाजते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान समेत कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी को खैर बात कह दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फ़ारूकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान, कई अहम रहनुमा जो है वो पार्टी को खैर बात कह दिया, क्या कहेंगे? आपको याद है कि 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो या पीपल्स पार्टी हो तो किस तरीके से जेलों में डाला गया। उस वक्त तो ऐसे नाम नहीं आए थे। अब क्या वजूहात है कि थोड़ी सी कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त नहीं कर सके? ये देखिए, इतनी तेज़ी से जो है वो लोग जो दूसरी पार्टियों से पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे, जिस रफ्तार के साथ अब वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तारीख से सबक नहीं सीखा और इस वक्त उनकी जो पार्टी मकाफात अमल का शिकार हुई है उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। उनका जो तर्ज़ अमल था, तर्ज़ सियासत था, उसके बायस ना सिर्फ इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का नुकसान किया है बल्कि अपनी पार्टी के साथ भी बड़ी ज़्यादती की है। क्योंकि मई 2022 से लेकर मई 2023 तक एक साल के दौरान इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों की जो ज़हन साजी की उसका नतीजा 9 मई की सूरत में निकला जी। और इसके साथ अगर आप देखेंगे कि ये जो लोग पीटीआई को छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं, ये आए कहाँ से थे? ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये एक गिरोह है। इनमें कोई 50 के करीब ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की मुंतखब हुकूमत 2/3 से की अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत जो है 99 में ख़त्म की गई, तो फिर मुशर्रफ दौर में यही एक ग्रोह था, एक ग्रुप था अरकान असम्बली का जो नून लीग को छोड़कर काफ लीग में शामिल हुआ और काफ लीग जो है अब वो बनी जी। फिर जब काफ लीग जो है उसका जो अरूज है, उसका जो इक़्तिदार है, उसका खात्मा होने लगा, तो फिर आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं इनमें से वो 2013 में फिर नून लीग की तरफ चले गए और उसके बाद ज्यादातर जो लोग थे काफ लीग के वो पीटीआई में गए। सही, बिल्कुल। इस तरह मतलब आपका कहने का कि पार्टीज चेंज जो होती नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो जिस मज़ाहमत और टकराव की बात कर रहे हैं, टकराव की सियासत कर रहे हैं, उनके जो अरकान असम्बली है उस पर साथ चलने को तैयार नहीं। अब वो मज़ाहमत कर सकेंगे? बिल्कुल। क्या वो टकराव की सियासत कर सकेंगे? और वो जो उनके साथ थे, जो अरकान असम्बली साथ थे, अब उनके तो बड़े मफादात जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है वो उनके साथ खड़े नहीं। बिल्कुल ठीक है। और अब आगे चंद दिनों में आप देखना कि बड़े इससे भी बड़े जो कायदीन हैं पीटीआई के नामवर लीडर जो हैं, अब वो भी आप समझ रहे हो, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जावेद फारूकी साहब और अली साई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी समझ गए। आप पार्टी के जो उनको अभी थोड़ा अर्सा पहले ही ओहदा दिया था, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं। उनको बहरहाल जावेद फारूकी साहब, आपने और मैंने तो हम इकट्ठे कवर भी करते रहे जब ये फयाजुल हसन चौहान साहब पंजाब असम्बली आते थे 2018 के बाद, और पहले जब आते थे आपको याद है इनके स्कैंडल्स, इनकी बदतमीजियाँ की बातें भी मशहूर हुई। फिर उसके बाद इन्होंने अपने आहिस्ता आहिस्ता हालात के मुताबिक ढाला, बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े बोल गए इंसान। और अब जिस तरह बात हो रही थी, क्या मकाफात अमल शुरू हो चुका है? परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं? देखिए, ये जो पिछले 2-3 दिन से जो पीटीआई के साथ जो चल रहा है ना, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से जो बात कही गई
میاں نواز شریف کہتے تھے, وزیر اعظم شہباز شریف کہتے تھے, مریم نواز صاحبہ کہتی تھی, اور پھر پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہ کہتی تھی کہ یہ پارٹی ہے نہیں بلکہ بنائی جا رہی ہے. بالکل, حمزہ شہباز اور یہ حمزہ صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایک آرٹیفیشل ارینجمنٹ ہے. ہم نے حمزہ صاحب کی سچی بات ہے کہ ہم نے وہ دن بھی دیکھے, آبزرو کیے جب مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اکثریت تھی, یعنی پی ٹی آئی سے بڑی یہ پارٹی تھی, لیکن مسلم لیگ نون کے اس طرح سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے کہ حمزہ شہباز جو سامنے واضح نظر آ رہے تھے کہ یہ چیف منسٹر بنیں گے پنجاب کے, ان کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. بالکل بالکل, لیکن ایسا جبر تھا کہ یہ تمام جو تھے جن آپ پنچھی کہہ رہے ہیں اڑ کر جا رہے ہیں, یہ سارے ایک گفٹ کر دیے گئے پی ٹی آئی. بالکل. اور جاوید فاروقی صاحب, مجھے یاد ہے حمزہ شہباز شریف کی بیٹی بڑے 22 سال کے بعد تقریباً پیدا ہوئی, سماویہ, تو وہ پہلی سالگرہ, اب آپ دیکھیں ایک باپ کی کیفیت, یہ جو لوگ ہیں تو اس پہ سوچیں کہ پہلی سالگرہ جو ہے حمزہ شہباز شریف جیل میں تھے, اور بیٹی کی سالگرہ کے لیے پھر ان کی فیملی جو ہے وہ جیل میں گئے. اس سے اذیت ناک اور کربناک کوئی بات ہو سکتی ہے, یا حمزہ شہباز شریف کی اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا, یہ مطلب کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں پر بری مثالیں قائم نہ کی ہوں. یعنی آپ نے اگر سیاسی طور پر لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا, بیڈ گورننس تو تھی ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا تو اس میں یہ نہیں کیا کہ اس انڈیویجول تک آپ محدود رہیں, اس کی فیملیز جو ہیں, ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں, بچوں تک جو ہیں ان کو جو ہے نفسیاتی مریض بنا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. فواد چودھری کا وہ رونا یاد ہے آپ کو؟ ابھی جو کچھ دن پہلے وہ رونے وہ دیکھیں نا, بچوں کے سوال پہ کرتے ہوئے یاد نہیں آیا کہ بالکل وہ ایک بڑا, یعنی اسی حوالے سے یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ دیکھیں آپ سیاست کے اندر ایک برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا, ایکسیپٹ کرنے کا, اس کو ذہن میں رکھیں, اسے گنجائش دیں. ہاں, آپ اپوزیشن بینچوں پہ اگر ایک پارٹی ہے تو اپوزیشن بینچوں پر ہی اسے ایکسیپٹ کر لیں, لیکن ہمارے ہاں تو یہ کلچر بدقسمتی سے پچھلے 5 سال کے اندر جو 4 سال تھے ان کے, اس میں یہ متعارف کرایا گیا کہ اگر تو آپ نے انہیں حکومت تو نہیں بنانے دی, لیکن ہم اپوزیشن بینچوں پر بھی انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہاں پر بھی انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. سو یہ ایک جو ان کے بارے میں یہ کہا گیا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے, ایک وقتی طور پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, وہ آج یہ ثابت ہو رہا ہے. آج جو پارٹی ٹوٹ رہی ہے, جیسے خالد صاحب نے پہلے کہا کہ اس میں بڑے ذمہ دار عمران خان ہیں, میں اس کو سیکنڈ اس لحاظ سے کروں گا کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ ایویڈنس ہے. کل پرسوں کی آپ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی اٹھا کر دیکھ لیں, اس پہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں میں تو چند ایک کے نام ہی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, وہی تو شیری میں چند ایک کے نام ہی جانتا ہوں, میں چند ایک کے نام نہیں جانتا ہوں, باقیوں کو تو میں نہیں جانتا, لیکن ہمارے ہزاروں لوگ پکڑے گئے ہیں. بھئی میں آپ کو عمر آپ کو یاد دلاؤں, ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے, بچے تھے, لیکن ہم نے ہسٹری بھی پڑھی ہوئی ہے, دیکھی بھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نے پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا, بی بی کو دیکھا کام کرتے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو لاہور اندرون شہر کی گلیوں میں اپنے ورکر کو بائی نیم جانتے تھے. بینظیر بھٹو اپنے ورکرز کے نام جانتی ہیں. نواز شریف سے پوچھیں آپ گوال منڈی کے ورکرز کے بارے میں, بائی نیم جانتے ہیں. مزنگ کے پوچھیں, وہ تو لاہور کے سارے ورکرز. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی. آپ کی جڑت کتنی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے ورکر کے ساتھ, اور یہ جو جڑت ہوتی ہے, جو اس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے, آپ نے اس سے ووٹ لینا ہے. نو, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پولیٹیکل ورکر کی ایک ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹرینر ہوتا ہے, وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس نے سکھانا ہوتا ہے, اس نے راستہ دینا ہے. رہنما نہیں کہتے ہیں رہنما, سیاسی رہنما, لیڈر ہے نا سر, راہ دکھانے والا. خالد صاحب وہ فالو کر رہے ہیں. جب آپ جس قسم کا آپ راہ دکھائیں گے اسی راستے پہ چلیں گے نا. اگر آپ راہ دکھائیں گے, ایک پولیٹیکل اسے ٹریننگ کریں گے اس کی, اور سیاسی راستے دکھائیں گے تو وہ سیاسی جدوجہد کریں گے. صحیح. اگر آپ انتہا پسندی کی, تشدد کی اور عدم برداشت کی ٹریننگ کریں گے تو وہی نتائج آئیں گے جو 9 مئی کو آئے ہیں. سو یہ یہاں تک جو پہنچایا ہے پارٹی کو, اس کے اب تک جتنے لوگ آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, میں ان سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں وہ بھی سارے اس میں ذمہ داری جو ہے وہ خان صاحب کے سمجھدار لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, اور خان صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہے. یہ ان کا ایسٹ تھا, بالکل, اور یہ ان کا ایسٹ مین پاور, ان کی ہیومن ریسورس. پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ پھر ایک ملک کا ایسٹ ہوتا ہے. بالکل. آج اگر یہ ایک پارٹی اس طرح شکل میں بنی ہے, کل کو ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ایک اتنی بڑی پارٹی ضائع کر دی.
اپنے ہاتھوں سے اپنا بنایا ہوا کھلونا ایسے اسے ریت کا گھروندہ سمجھ کے ٹھڈا مار کے اسے گرا دیا. صحیح. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا, یہ آپ نے لاس کیا ہے بہت بڑا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں بھی خان صاحب سے یہ سوال ہوتا رہے گا کہ آپ نے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو تھی, جو آپ کو بنی یا بنا کر دی گئی, اس کا کیا کیا آپ نے؟ بالکل ٹھیک ہے جاوید فاروقی صاحب. کل فیاض الحسن چوہان بھی جو کہہ رہے تھے کہ میری بات تو سنتے ہی نہیں تھے, ہمیں اداروں کے حوالے سے ترغیب دیا کرتے تھے. اور علی سعید صاحب, کیونکہ آپ جیل میں ان کو کور کرتے رہے, آپ وہاں پر دیکھتے تھے میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, یا حمزہ شہباز, مریم نواز, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, حافظ نعمان, جو ان کو جب سہولیات کا آتا تھا کہ یہ سہولیات واپس لے لی جائیں, وہ یاد ہے آپ کو؟ ان کو سہولیات نہیں ملنے دیتے تھے عمران خان. بالکل عمر بھائی, دیکھیں یہ تو مکافات عمل ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو واپس آ رہی ہیں. جو آپ نے کیا اور جس طرح آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا, اور اگر اداروں کو یہ کام اگر آپ اداروں پہ چھوڑ دیتے احتساب کا, تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ جس طرح آپ کے لوگ جو پچھلے 3-4 دنوں میں 26 لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں, جس میں ابھی بڑے بڑے نام چھوڑ بھی گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں جس طرح خالد صاحب نے بتایا کہ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو چیزیں اگر تو آپ کی ایک اپنی ٹیم ہوتی جس کے ساتھ آپ نے یہ ٹیم بنائی ہوتی خود اپنے ہاتھ سے, تو پھر لوگوں کی آپ کے ساتھ افیلیشن تھی. لیکن جو ہمیں چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ سارے لوگ مفاد پرست تھے. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر خان صاحب خود ہی کہتے نظر آ رہے ہیں, یا ان کے جو قریبی کرندے ہیں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ایم پی ایز چھوڑ کے گئے ہیں ان کو تو خان صاحب جانتے بھی نہیں. تو جس دن آپ نے ان کا ووٹ لے کے آپ نے گورنمنٹ بنائی تھی, تب تو آپ ان کو جانتے تھے, تب تو آپ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے, جب آپ کے جہاز جاتے تھے اور لوگوں کو بٹھا کے لے کے آتے تھے. وہ صحیح سے وہ کیا ٹرم ہے, وہ جو احسان جس پر احسان کرتے ہیں تو پھر احسان اس کے شر سے ڈرنا چاہیے. تو خان صاحب کے بارے میں مشہور کچھ ہے بالکل. اگر آپ جیلوں کی بات کریں تو جیلوں کے حوالے سے جو میں کور کرتا رہا ہوں, جس طرح یہ چونکہ فیاض الحسن چوہان جو تھے یہ منسٹر تھے, منسٹر جیل, اور جب منسٹر بنے تو پتہ نہیں, میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ کوئی منسٹری ان کو ملی, پہلی دفعہ ہی تھے صاحب. اور خلاف قانون جا کے رات گئے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل پہ ریڈ کیا, اور وہاں پہ ایک چونکہ دہشت گرد بھی وہاں پہ موجود تھے, سزائے موت کے 2000 سے زائد قیدی وہاں پہ موجود تھے, وہ سارے وہاں پہ انتہائی سینسٹیو جو ہے وہ ایریا ہے. کوئی سیاسی لوگ قانون کے مطابق اس وقت جب انہوں نے رات کو نہیں, تب بالکل آغاز تھا ان کا نا. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی بندہ بغیر کسی اجازت کے, چاہے وہ منسٹر ہے, کہ رات گئے جیل کھول لے. انہوں نے جا کے سارے وائرلیس سیٹ لے لیے, جیل ساری انہوں نے وزٹ کرنا شروع کر دی. سپرنٹینڈنٹ نے پہلی دفعہ دیکھا میں نے کہ منسٹر کے خلاف اپلیکیشن دی باقاعدہ گورنمنٹ کو کہ اس نے خلاف قانون کیا, اور یہ جا کے وہاں پہ کسی پتہ نہیں جیل وارڈر کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ تھا, اس نے بتایا جی یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے. تو ساری رات یہ دہشت گردوں کی بیرک تک چلے گئے, جہاں پہ جانا رات, تو وہاں پہ اگر کچھ ہو جاتا تو پھر کون ذمہ دار تھا. تو جب آپ کے پاس اقتدار تھا, آپ تو لوگوں کے بیرکس میں چینی بھی پھینکتے رہے تاکہ کیڑیاں وہاں پہ آئیں. چینی کس کے پھینکی؟ وہاں پہ رانا ثناء اللہ کی, میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں حافظ نعمان کی بیرک میں چیئر آنی تھی, وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی. جی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا جی کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ لیٹ آ گئے, آپ کی چیئر نہیں آ سکتی. حافظ نعمان کو حافظ نعمان نے کہا جی اس میں کیا قباحت ہے, اگر 12 بجے نہیں تو 12:30 بجے آ جائے, 4 بجے تک تو آپ سامان لے رہے ہوتے ہیں. اس بات پہ انہوں نے کہا جی ان کے بیرک کے سامنے چینی پھینک دے اور اندر جو ہے وہ شربت پھینک دے. یعنی یہ حافظ نعمان کے ساتھ سلوک, اور یہ انتہائی جو آپ یہ دیکھیں خالد صاحب اور جاوید فاروقی صاحب, یہ انتہائی یعنی حافظ نعمان کے ساتھ, یہ ابھی پرائمری جو آپ کی لیڈرشپ تھی وہ تھی جو پرائم, اور وہ الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا, یہ بھی ذہن میں. اور جو پرائم لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ یہ سارا دن اس پہ نظر رکھتے تھے, کوئی نہ کوئی وزٹ پہ گیا رہتا تھا, کبھی شہباز گیل صاحب چلے جاتے تھے, کبھی جو امریکہ بھاگ گئے, جو امریکہ چلے گئے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح چیزوں کو لیا جس طرح پرسنل ہوتی ہیں. اگر آپ کو کسی جگہ پہ کرپشن نظر آ رہی ہے, کسی جگہ پہ 2 نمبری نظر آ رہی ہے, تو آپ اداروں پہ چھوڑ دیں, اداروں کو کرنے دیں. اور جب آپ ہر چیز کو خود فوکس کرتے تھے, خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے وہ کیس بتائیں جس میں نون لیگ کی قیادت پہ مقدمات ہو سکتے ہیں, ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کو آج برداشت کرنا چاہیے. زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نے بہت ساری نیب دیکھی ہے, اور آپ کی پارٹی جو ہے ان کو بھی ہم نے سیاست سکھانی ہے.
آپ کو اقتدار ملا ہے, آپ اپنے وزن سے شاہد اللہ صاحب کے بھی الفاظ تھے کہ ہم نے تو تم روگ میں ابھی سے تمہارا رونا نظر آ رہا ہے. تو اب جس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور خان صاحب کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں, کل بھی صبح میں ان کے مسرت جمشید چیمہ, جن کا زبانی نمبر ان کو یاد تھا عمران خان صاحب کو, کہ وہاں سے سنایا کہا گیا کہ آپ اپنی مسز کو کال کر لیں, تو انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کو کال کی اور پھر وہ کال لیک بھی ہوئی. تو یہ جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور بڑے بڑے نام بھی سامنے آ رہے ہیں, وہ بھی اگلے دنوں میں پی ٹی آئی چھوڑے ہیں. تو پتہ نہیں کون سی ٹیم بنائی تھی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لحاظ سے ٹیم نہیں بنائی, آپ کو پلیئرز دیے گئے ہیں جو اچھے پرفارمر تھے, جو الیکٹیبل تھے, تاکہ آپ کی گورنمنٹ بنا سکیں اور آپ اقتدار کا مزہ لے سکیں. یہ جو کہتے ہیں آج کل کہ خان صاحب ملک کی بڑی مجھے فکر لگی ہے, مجھے تو لگتا ہے پہلی دفعہ اقتدار دیکھا ہے. کرکٹ ٹیم کا کپتان رہنا اور بات ہے, ملک کا اقتدار ملنا, پھر اب جب باہر نکلتے ہیں ہیلی آپ کے لیے تیار کھڑا ہے, سڑک پہ آپ نے جانا نہیں, بنی گالا سے ہیلی پہ آپ پروٹوکول جو تو یہ سارے پروٹوکولز ہیں. پھر آپ کا ایک فون جاتا تھا, سارے کام ہو جاتے تھے. لاہور میں آتے تھے, گورنر آگے کھڑا ہے, وزیر اعلیٰ آگے کھڑا ہے, ساری بیوروکریسی کھڑی ہے. اب تو وہاں پہ ایس ایچ او بھی آپ کی بات نہیں سنتا, وہ تو کورٹ کے لے کے آتا ہے کہ زمان پاک کے باہر کی کیا صورتحال ہے اسے؟ نہیں, اب تو بڑا کلیئر ہے. 9 مئی کے بعد تو وہاں پہ بندے نظر نہیں آ رہے, کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں, سمجھ نہیں آئی کہاں گئے ہیں وہ سارے ورکرز جو انقلاب والے. یہ بیسیکلی سارا سوشل میڈیا پہ انقلاب لا رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا 9 مئی کو, جس طرح چیزوں کی توڑ پھوڑ کی, املاک کی توڑ پھوڑ کی. پھر میں کل بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ سیف سٹیز میں, تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 2.25 کروڑ کے کیمرے ان کے توڑ گئے. سیف سٹی کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ والے جو کیمرے ہیں توڑنے سے ہماری مووی نہیں بنے گی یا ویڈیوز نہیں بنے گی, حالانکہ جو توڑ رہے تھے تب تک تو ان کے پاس بیک اپ آ چکا تھا. اچھا, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جا کے جنہوں نے کی تصویریں اور یہ اب جن کے خلاف کارروائیاں اور یہ ان کے اب کیریئر داؤ پہ لگ گئے ہیں, ان کے کیریئر سارے داؤ پہ لگ گئے ہیں. اور ان کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں, باقاعدہ ہم نے ایک چنک بھی کیا تھا کہ ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو جب کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا جائے کہ آپ پہ ریاست کے ساتھ بغاوت کا مقدمہ ہے, تو اب تو آپ کو پتا ہے پرائیویٹ فرم میں بھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بالکل. اور جاوید فاروقی صاحب اس میں تو جس طرح سائی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ چاہیے کہ اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے اب وہ بھی نہیں ایشو ہوگا, تو یہ ایک بڑا ایشو ہوگا. دیکھیں نا, پوری جنریشن کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلے ہیں, یہ ایک پوری جنریشن ہے. یہ جو ریئیکشن اس طرح سے دیا ہے جس نے نا, یہ ایک خاص ایک ایج گروپ ہے جس میں, تو یہ ایج گروپ تو تھا سنبھالنے والا, یہ ایج گروپ تو تھا آپ کی قوم کی نیکسٹ انویسٹمنٹ, یہ اصل انویسٹمنٹ ہے. اب آپ نے انویسٹ کیا اس میں, انتہا پسندی, تشدد, عدم برداشت, ٹھیک ہے, آپ نے توڑ پھوڑ کہ ریئیکشن چھین کے لینا ہے, ڈنڈا مارنا ہے, دنگا فساد, یہ آپ نے انویسٹ کر دیا. مد مقابل کو چور ڈاکو, اور مد مقابل کو اب میں ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ غلط ہے. یہی فاشزم اسے کہتے ہیں. ہاں بالکل, اور یہ بالکل اپنے علاوہ کسی کو بھی سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سب غلط ہیں, اور لوگوں میں کے ذہنوں میں یہ راسخ کروانا اور انہیں یہ امپوز کرنا ان کے دماغ میں, ذہن میں, کہ میں جو ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں ہی حق ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں, اور باقی سب غلط ہے. یہ ہے فاشزم. بالکل. اور خالد صاحب اگر اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو اب ایک ٹویٹر, فیس بک اور انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, جس طرح علی سائی صاحب بھی بات کر رہے تھے اور جاوید فاروقی صاحب بھی, کہ بڑا انقلاب اور سارا کچھ اس کے ٹرینڈز بنائے جاتے تھے, اب وہ ختم ہو گئے. دیکھیے, اب اگر آپ زمان پار کے آگے سے گزریں تو وہاں بھی آپ کو سناٹے دکھائی دیں. ہمارے تو آفس کا راستہ اور اسی طرح جو ہے سناٹے نہیں, رستہ کلیئر ہو گیا. سناٹے سے مراد یہ ہے کہ اب وہاں سے کارکن سارے لوگ جو وہاں کیمپ لگا کر بیٹھے تھے وہ چلے گئے, اپنے گھروں میں چلے گئے. خاص طور پر جو کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ پر جو حملہ ہوا, اس کے نتیجے میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ریٹ کو تسلیم کروایا اور سخت فیصلے کیے, اور جس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر, خاص طور پر لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک امن قائم ہوا. اور جو سناٹے کی بات ہم زمان پار کی کر رہے تھے, وہ سناٹے آپ کو ٹویٹر پر بھی نظر آئیں گے, وہ فیس بک پر بھی نظر آئیں گے, وہ پارٹی کے انسٹا بھی نظر آئیں گے. اور دیکھیے کہ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا کہ جس طرح وہ خود اداروں کو ٹارگٹ کرتے تھے, سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کرتے تھے,
اسی طرح یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے جو لیڈر تھے فیاض الحسن چوہان نے کس طرح کے جو ہیں وہ الزامات ان پر لگائے کہ اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کس طرح ان سے کہتے تھے کہ سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کرو، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے، اور جو پارٹی کے لیڈر ٹارگٹ نہیں کرتے تھے اداروں کو ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ صرف پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے، ایک بہت بڑی تعداد پارٹی کے اندر ایسی ہے جو ابھی خاموش ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے اپنے رابطے اور ناطے توڑ چکی ہے۔ اسی لاہور شہر کے اندر رہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کی ایک بڑی لیڈرشپ ایسی ہے جو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جا رہی، ان سے رابطے نہیں کر رہے، اور ایسے ایسے واقعات ہونے والے ہیں کہ یعنی ساؤتھ پنجاب کا پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا، جو عمران خان صاحب کا سب سے جو ہے قریبی جو شخصیت تھی، جو صوبے کا وارث تھا، ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور میں اس وقت یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کن لوگوں سے، جو ساؤتھ کی کچھ لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے دیکھیے عمر صاحب کہ یہ جو چھوٹا ہجوم ہوتا ہے یہ آگ لگا سکتا ہے، لیکن جو تحریکیں ہیں، تحریکیں جو لانگ ٹرم تحریکیں، جو طویل المدت تحریکیں ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو چلاتی رہی ہیں، نواز شریف صاحب چلاتے رہے ہیں، وہ اس طرح کے چھوٹے جو ہجوم ہیں ان سے نہیں چلائی جاتی۔ یہ تو بالکل۔ اور دوسرا ایک بدقسمتی اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ بھی جج نہیں کر سکے کہ ان کے ساتھ، ان کے قریب کون سا طبقہ کھڑا ہے، کون سے لوگ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ مراد یافتہ طبقہ کھڑا تھا، اور وہ مراد یافتہ طبقہ تھا جو ریاست کے وسائل سے بنا تھا، اور جب وقت آیا تو وہ ریت کی دیوار ثابت۔ جی بالکل، جس وجہ سے آج عمران خان صاحب نہ صرف بند گلی میں ہیں بلکہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ تنہائی کا شکار ہے، بند گلی میں۔ جی لیکن جاوید فاروقی صاحب، ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے، ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم سب، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، سائی صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، ہم اپنا اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ کیا سمجھتے ہیں موجودہ سینیریو میں ایک طرف معیشت بڑی کمزور ہے اور دوسری جانب اس طرح کے حالات ہوں، واقعات ہوں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ہم اس پر اس لیے کنٹینیوس ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں نے اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ریلیاں ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جو ہے وہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کا یہ ایک رد عمل تھا، جس طرح آپ بات کر رہے تھے، مسلسل 10-15 سال جو ہے وہ باقاعدہ ایک تعلیم دی گئی، ذہن سازی کی گئی، منصوبہ بندی کی گئی کہ اداروں کے خلاف ہونا ہے۔ وہ بھارت کا تو پلان ہو سکتا ہے ہمارے خلاف کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن کسی پاکستانی سیاسی جماعت کا تو یہ ایم نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاکستانی ہم اسے کہیں گے ہی نہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس پہ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ زمان پارک پہ اب کوئی رونق نظر نہیں آتی، وہاں اجڑا ہوا ہے، اجڑا دیار ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے، اور میں آپ کو یہ بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں، لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اسے پسند نہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، فوج کے خلاف کوئی بات، میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے جی، لیکن عام آدمی جو ہے، عام گھر میں جو گھریلو خواتین ہیں یا بچے ہیں یا عام جو ذمہ دار جو شہری ہیں، انہوں نے اسے بالکل پسند نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ انہیں اس کام میں لگا دو۔ جی، اب مجھے یہ بتائیں نا کہ علی جو بات بتا رہے تھے کہ انہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ انہیں ایشو ہوں گے، جی جی جی، اور ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں لکھا جائے گا کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں شریک ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے پیچھے تھے، ماں باپ کی جنت پونجی ہوتے ہیں، وہ سارے آپ بھی یونیورسٹیز میں سے پڑھ کر نکلے ہیں، علی بھی نکلے ہیں، ہم نے بھی یونیورسٹیز، اور آج ہمارے بچے بھی جو ہیں یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہے ہائر ایجوکیشن دلانا بچوں کو، اور کتنی مہنگی ہے۔ صحیح کہہ، کیا آپ بچوں کے اوپر 15-15 20-20 لاکھ روپے اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ آپ بعد میں اسے کسی موب کے حوالے کر دیں؟ کیا آپ اس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ اگر آپ نے کسی ایک لیڈر کو اس نے انسپائر کیا ہے آپ کو اور آپ اس کے پیچھے لگے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ انہیں ایک ایسی ایک نیشن کے طور پر تیار کرے کہ جو اس ملک کو لے کر آگے چلے۔ جی،
جو جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو اب آگے بڑھانا ہے, تو ایسی ایک جنریشن تیار ہونی چاہیے تھی, ہمارے پاس ایسا سٹاف ہونا چاہیے تھا جو یہ بات کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے, ملک کو آگے بڑھائے, نہ یہ کہ 9 مئی جیسا واقعہ اور ملک کو آپ پیچھے پھینک دیں. اور 9 مئی کا واقعہ ایسے نہیں ہوا, پوری پلاننگ کے ساتھ کچھ 15 سال کی آپ دیکھیں گے. یہ تو فیاض الحسن چوہان نے FIR کاٹ دی ہے نا. فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ زوم میٹنگز میں یہ دیکھیں یہ تو بڑی سالڈ بات ہے, یہ تو ایک ایویڈنس آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ زوم میٹنگز میں کہا گیا, ٹارگٹس دیے گئے کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے. ٹھیک, تو اب اس بات کو آپ کہاں لے جائیں گے. اور زوم میٹنگز جو ہیں, اور آج کے دور میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے اور یہ انٹرنیٹ, یہ سب سے بڑا آپ کی سہولت بھی ہے اور اس قسم کے کاموں میں سب سے بڑا پھندا بھی ہے. صحیح, یہ نہیں رکھتا اپنے پاس ہر چیز, صحیح, یہ سکیور کر لیتا ہے, اور یہ جب بھی آپ کو چاہیے, یہ سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے یہ گیجٹ ہے. ٹھیک ہے, اب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ یہ زوم میٹنگز میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور سب کچھ سامنے آ جائے گا. صحیح, اور یقینی طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اتنی ذمہ دار لیڈرشپ دیکھیں. شیریں مزاری جو گئی ہیں, شیریں مزاری PTI کا ایک بڑا فیس تھی اس لحاظ سے کہ ان کا باقی تو لوگ ٹھیک ہے یہ لوکل پولیٹکس کے پلیئرز ہیں, شیریں مزاری ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی آواز جو ہے دنیا بھر میں سنی جاتی ہے. آپ نے انہیں منسٹری بھی دی تھی ہیومن رائٹس کی, اور اس لیے دی تھی, بڑی امپورٹنٹ اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے خلاف جو اینٹی پاکستان لابیز جو ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف ایسا کو گھیرا تنگ کیا ہوا تھا جیسے FATF اس قسم کی پابندیاں جو تھیں, ان سے نمٹنے کے لیے یہ ہیومن رائٹس کی جو منسٹری تھی یہ بہت امپورٹنٹ تھی. پھر وہ خاتون ایسی ہیں جن کا باہر کی دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, وہ تمام. ان کی بیٹی کی بات سنی کہ عمران خان نے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا, عمران خان کو اپنی میں اسی طرف آ رہا ہوں, یعنی اتنی امپورٹنٹ لیڈی وہ آپ کی پارٹی کا ایسٹ تھی جو پاکستان سے باہر بیونڈ دا بارڈرز آپ کی حکومت کا اور پاکستان کا کیس لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, ان کی بیٹی کو, شیریں مزاری کی بیٹی کو یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئی کہ خان صاحب نے آج تک میری والدہ کا پوچھا بھی نہیں کہ وہ کس حال میں ہے. اور وہ اتنی یعنی ایک تو ایج فیکٹر, دوسرا ان کی ہیلتھ اس قسم کی تھی. تو یہ یعنی اس طرح کے لوگ آپ نے جو ہیں وہ لوز کر دیے ہیں. یہ الیکٹیبلز جو ہیں چھوٹے حلقوں کے لوگ, یہ تو ایک الگ ہیں, لیکن آپ کے پاس اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی آپ نے انہیں بھی ضائع کر دیا. اور اس پارٹی کے اندر ایک مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے 8-10 سال کی پالیٹکس, آپ کو ہر ایک سال کے بعد کور کمیٹی کے میں نئے فیسز نظر آئیں گے. جو آج آپ کی کچن کیبنٹ ہے وہ کل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا معیار تھا, یعنی اپنے بندوں پہ اعتماد, کیا کرائیٹیریا تھا کہ کون ان ہوتا ہے اور کون آؤٹ ہوتا ہے. یہ عامر کیانی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, جب انہوں نے پارٹی چھوڑی, انہوں نے کہا میں پچھلے 2 ماہ سے زمان پارک نہیں گیا. فیاض الحسن چوہان بھی اسی طرح, وجہ کیا ہے, زمان پارک کیوں نہیں گئے؟ فیاض الحسن چوہان نے بھی یہی کہا کہ میرا بین تھا وہاں پر, انٹری میری بین تھی. وجہ کیا ہے؟ عامر کیانی نے کہا کہ میں انہیں کہتا تھا کہ آپ اداروں کے ساتھ تصادم نہ کریں, لیکن اس بات کی وہاں پر پذیرائی نہیں ہے. یعنی جو کوئی سمجھداری والی بات کرتا ہے اس کے لیے دروازے بند ہیں وہاں کے, اور جو اندر انہیں پتہ بنا کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا ایک دیوتا بنا کر انہیں دکھاتا ہے, جو انہیں بتاتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور آپ ہی سب کچھ ہیں اور آپ کے بغیر پتہ نہیں ہلے گا, آپ چٹکی بجائیں گے تو باہر لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا, اور آپ پکڑے جائیں گے تو یہ تہو بالا کر دیں گے چیز. یہ لوگ انہیں پسند تھے. یہ خاص ایک سٹیج آتی ہے جب انسان اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتا ہے اور اس کے باہر کچھ نظر نہیں آتا. کیریئر بھی دیکھ لینا, ہاں صاحب, انفیکٹ اسی کرکٹ کیریئر بھی دیکھنا, کیونکہ میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, مجھے بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کرکٹ کیریئر میں بھی اپنے کس طریقے سے کس طرح لوگوں کے کیریئرز کو تباہ کیا, وہ بھی ہمارے سامنے. اور ورلڈ کپ اگر 1992 میں وہ سائی صاحب اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری ٹیم نے جیتا تھا, انہوں نے اکیلے نے تو نہیں جیتا, وہ تو پوری ٹیم کی ایک ایفرٹ تھی. ٹھیک ہے, وہ کیپٹن تھے. بالکل سائی صاحب, کیونکہ آپ سیف سٹی جاتے رہتے ہیں, تو کل بھی گئے ہیں. اب جس طریقے سے آپ یہ بات بتا رہے ہیں, میں اس لیے ڈسکشن کر رہا ہوں بار بار کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ, جس طرح جاوید فاروقی صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی کی, خالد صاحب بھی کر رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے. اب لوگوں کے کتنے, ان کے پاس کیا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے ابھی تک, سیف سٹی کے پاس کتنا کر لیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو تفصیلات بھی ہیں, وہ بھی ذرا شیئر کر دیں. کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں,
اور جو لوگ ان کا کوئی بچنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ عمر بھائی دیکھیں خان صاحب نے ان کا ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ وہ ان بچوں کا جو ہے وہ فیوچر سارا انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ایون کہ ہماری یہ جو ملک پاکستان ہے اس کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں, چونکہ خان صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ یہ سارے چور ہیں. سر وہ ٹھیک ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ جو 3.5 سال ہیں اس میں جو ان کی ڈلیوری ہے وہ ہمیں تو کسی جگہ پہ نظر نہیں آئی. ہمیں تو صرف یہی نظر آیا کہ فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو عید والے دن پکڑ لو, فلاں کو عید سے 4 دن پہلے پکڑ لو, تہوار کے دن فلاں کو میرا اندازہ فلاں کو کھانا نہیں جانے دینا, فلاں کی ملاقات نہیں ہونے دینی. ہر چیز پہ تو آپ فوکس کرتے تھے, اور جو نئی جنریشن ہے اس کو آپ نے یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہوئی ہے ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, تمام جو آپ کے سوشل میڈیا گیجٹس ہیں کہ یہ سارے لوگ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. میں اکیلا ٹھیک ہوں چونکہ میں کپتان ہوں. میں جی یہاں پہ ایک سب سے بڑا جو ٹرسٹی ادارہ ہے اس کو چلا رہا ہوں, سب سے زیادہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دے ہی دی ہے کہ آپ کو یہ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اپنے باقی کاموں کو بھی. معذرت آپ کی بات انٹرپٹ کروں کیونکہ کھانا ایک بڑی اہم چیز ہے جو آپ بات کریں کہ کھانا نہیں جانے دیتے تھے, تو یہ کس کا کھانا روکتے تھے عمران خان؟ یہ بڑے, کیونکہ یہ تو بنیادی یہ سب کا کھانا روکتے تھے. یہ تو اینڈ پہ آگے جب میڈیکل جو ٹیم تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو کھانا آنے دیں گھر سے, تو تب جا کے میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف کو پھر کھانا گھر سے آتا تھا. باقی سارے جو تھے وہ جیل کے کھانا کھاتے تھے, تو جیل میں جو پکتا تھا وہ کھاتے تھے. یہ قیدیوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ تھوڑے سٹینڈرڈ بہتر ہو گئے. اور پھر جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے, تو بڑے دنوں میں یہ جیل میں ریفارم پہلا وزٹ کیا انہوں نے, اسٹریٹ کیا. شہباز صاحب تو جب سے وزیر اعظم بنے ہیں 2-3 دفعہ کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ کر چکے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو ملتے بھی ہیں. حمزہ صاحب نے بھی جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے وزیر اعلیٰ, تو انہوں نے بڑے یعنی دنوں میں یہ کام کروائے تھے جیلوں کے, چونکہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ مسائل کیا ہیں. کہنے کی بات اور ہے, آپ کی پریس ریلیزز جاری کرنا, ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر دینا, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, میں ابھی بھی جیلوں میں جاتا ہوں تو جیلوں میں ایک بیرک میں 400 بندہ ہے جہاں پہ 200 بندے کی گنجائش ہے. اگر میں کیمپ جیل کی بات کر لوں تو کیمپ جیل میں 1500 بندہ رکھنے کی گنجائش ہے, تو وہاں پہ اس وقت بھی 5100 کے قریب تعداد ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کس طرح انہوں نے رکھا ہوگا, تو وہ جانوروں کی طرح رکھے جاتے ہیں, چاہے ان کا کھانا بہتر کر دیا گیا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اس ساری کی ساری جنریشن جو ہمارا مستقبل بہتر بنانے کے لیے آئی تھی, جو پڑھی لکھی تھی, جن کو آئی ٹی کا پتہ تھا, ان کو آپ نے اس بات پہ لگا دیا ہے کہ یہ سارے چور ہیں, میں ٹھیک ہوں. بیسیکلی انہوں نے ایک T20 پارٹی تھی, کیونکہ انہوں نے یہ ایک ٹیسٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں, ون ڈے ٹیم کے کپتان رہے ہیں, ون ڈے بھی ان کے دور میں شروع ہوا ہوگا, تو انہوں نے آگے T20 والا کلچر دیا ہے کہ ہاؤ, مارو, گراؤ, توڑو, حملے کرو, آگ لگاؤ, اسٹیٹ کو نقصان پہنچاؤ, اداروں کو بلیک میل کرو, ان کو بیک فٹ پہ لے جاؤ. بھائی یہی ادارے جو ہیں یہ آپ کا مستقبل ہے, انہی سے آپ کے ملک کا تحفظ ہے. اگر آپ پولیس کا اس طرح کا امیج بنا دیں کہ پولیس یہاں پہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو کس طرح چوروں ڈاکوں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں گے؟ اگر آپ کو پولیس نے 3 ماہ ہاتھ نہیں لگایا, تو مجھے پتہ ہے, میں چونکہ پولیس کو کور کرتا ہوں, وہاں پہ بڑی سختی سے نگران گورنمنٹ کی ڈائریکشن تھی کہ کسی جگہ پہ کوئی بندہ اسلحہ لے کے نہیں جائے گا, چاہے وہ SP کا گن مین ہی ہے, آپ نے اینٹی رائٹ کٹس ہی ساتھ لے کے جانی ہے. تو اگر وہ ڈنڈا بھی اچھے طریقے سے چلاتے تو میرا خیال ہے خان صاحب سمیت کسی نے بھی زمان پارک میں نہیں رکنا تھا. کوشش کی جا رہی تھی کہ برداشت بھی کیا کہ آپ زمان پارک میں یہ سب بیٹھے ہیں, آپ لوگ کور بھی کیا, سائی صاحب آپ نے بھی, جاوید فاروقی صاحب نے, خالد صاحب نے بھی, کہ آپ نے دیکھا زمان پارک میں کس طریقے سے پولیس کے اوپر DIG کو زخمی کر دیا گیا, پولیس کے ساتھ بدتمیزی. DIG ابھی بھی ان کی آنکھ اللہ کرے بچ جائے, ابھی بھی ان کے میرا خیال ہے 2 میجر آپریشنز ہیں وہ اور ہونے ہیں. اور آپ سیاسی دہشت گردی کا جس انتہائی پیار اور محبت سے پولیس ان کا جو کرتی رہی ہے نا سامنا, پولیس اگر اپنا روایتی طریقہ اپناتی تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ زمان پارک میں پہلے دن کوئی بندہ رکتا, چونکہ ان کو ڈائریکشن تھی. کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا, PTI کے اگر 20 یا 30 لوگ آگے سے پتھر پھینک رہے ہیں اور پولیس کا 500 بندہ ہے, تو وہ آگے کھڑا ہے خاموشی سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیار محبت سے سارا معاملہ جو ہے. میرا خیال 2 یا 3 سمن جو ہیں ان کی تعمیل کروانے کے لیے 400 پولیس والا زخمی کروایا ہے. 400 پولیس والا, DIG, SSP, وہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید فاروقی صاحب, وہ تو سائی صاحب بتا رہے ہیں کہ DIG کی آنکھ بچ جائے تو یہ اللہ کرے بچ جائے. جو پہلا اسلام جو جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا, جہاں پر پہلے دن DIG آئے تھے اسلام آباد, شہزاد بخاری صاحب اور SP
سول لائن سے SSP آپریشن لاہور تھے. جب پہلا سمن کی تعمیل کروانی تھی تو کم از کم 500-700 بندہ لے جایا گیا تھا پولیس کا, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم مال پہ مختلف قیادت PTI کی آتی رہی ہے, اس کو ہم بتاتے رہے ہیں کہ صرف ہم نے سمن کی تعمیل کروانی ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ پیسٹ کر کے اس کے اوپر. ہاں جی, تو وہ وہاں پہ اگر آپ خود کہتے ہیں آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ پالیسی میکر رہے ہیں, آپ اس ملک کے رہنما ہیں, تو آپ کو اس میں ایشو کیا ہے؟ اگر آپ میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, آپ تو دیکھیں نا, اب آپ کو کورٹ جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد آ جائیں, 2 گھنٹے بعد آ جائیں, 6 گھنٹے بعد آ جائیں, رات 11 بجے تک آ جائیں, چلیں کل صبح آ جائیں. اس طرح تو چور ڈاکو بھی کہیں گے کل کو, تو ایک باقاعدہ طور پہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا جی, کہ دیکھیں وہ بندہ نہیں آتا تھا تو آپ اس کو ٹائم دیتے تھے, آپ ان کے لیے پچھلے دروازے کھولتے تھے جہاں سے کسی بندے کی انٹری نہیں ہے. تو یہ سارے پریسیڈنٹ جو ہیں وہ آپ نے خود سیٹ کیے ہیں, خود یہ چیزیں خراب کر رہے ہیں آپ آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, اور آپ کے لیے ساری چیزیں جو ہے میرا خیال 9 مئی سے پہلے تک تو یہ سارا کچھ آپ کے حق میں جا رہا ہوگا. اور 9 مئی کو جس طرح آپ نے ایک ملک دشمن ایکٹیویٹی کی, جس طرح آپ نے عسکری املاک پہ حملہ کیا, آپ نے پرائیویٹ لوگوں کی بلڈنگز گرائیں, 100 کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلا دیں, 162 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے پولیس کے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ وہ ساری چیزیں آپ کو اب اینٹی آ رہی ہیں, اور آپ کو ہر چیز آپ کے خلاف ہو گئی ہے. آپ کی اپنی قیادت کہہ رہی ہے, اب وہ لوگ جن کو آپ بلاتے نہیں تھے, جن کو آپ لفٹ نہیں کرواتے تھے, وہ دیکھیں آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. بالکل. اچھا, اور سائی صاحب میں سیف سٹی کے حوالے سے دوبارہ اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں کہتے ہیں نا بری صحبت جو ہوتی ہے اس کے برے نتائج بھی آ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ, اور یہ بار بار, کیونکہ یہ ہم سب کی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ عمر اسلم ہے, چاہے وہ عمر بھائی, میں تو پچھلی دفعہ بھی جب 21 مئی کو وہ پچھلے سال جو ہوا تھا, میں تب بھی یہ اس پہ باقاعدہ خبر بھی دی تھی. سرٹیفکیٹ بن گئے ویسے کچھ لوگوں کے خلاف؟ نہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ تو تب بنیں گے جب ان کو اگر کسی جگہ پہ ایڈمیشن لیں گے, کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں گے, کسی آؤٹ آف کنٹری آپ اپنا بن نہیں سکیں گے. جو کریکٹر سرٹیفکیٹ تو بن جائے گا, لیکن اس میں جو آپ کا کرمنل ریکارڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہیں, آپ نے یہاں پہ چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, دہشت گردی کی ہے, اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اقدام قتل کا, اس میں مختلف جو ہیں وہ لکھا ہوا. ڈیجیٹلائز ہو گئی, ایک کلک پہ اس کا کیو آر کوڈ ہے, جان نہیں چھوڑے گی. یہ بار بار پتہ ہے کیونکہ خالد صاحب اور جاوید فاروقی صاحب, اگر اس وقت ہم اوور آل بات کریں تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں کہ کئی لوگ, جس طرح یہ بالکل جاوید صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی کی کمائیاں لگی ہوئی ہیں, اور آپ میں سائی صاحب سے اس لیے بار بار اس کو ڈسکشن. اور ساری عمر بھائی, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ, کل بھی ایک بہت بڑے ہائی رینکس پولیس افسر کی بھتیجی جو ہیں وہ سرور روڈ پہ اریسٹ ہوئی ہیں, وہ بھی اسی کام میں لگی ہوئی تھی کل. وہ یعنی اس کا مطلب سفارشیں بھی نہیں چل رہی ہیں, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو, اور بہت سارے لوگ سفارش نہیں بھی کر رہے. مجھے ایک پولیس افسر بتا رہے تھے کہ کم از کم 10 سے 12 ایسے بڑے بیوروکریٹس ہیں جن کے بھتیجے, بھانجے, اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں, اور وہ ڈرتے ہوئے سفارش نہیں کر رہے کہ ان کا بھی کیریئر خراب ہو جائے گا. آپ اندازہ کیونکہ پولیس اور ان کو انتہائی ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھا جائے گا, اور ہر چیز کو اسی طرح کیا جا رہا ہے جس طرح خان صاحب چاہتے تھے کہ دہشت گردی کی طرف لے کے جا رہے تھے. اب ان کو بالکل قانون کے مطابق ان کے ساتھ نمٹا جائے گا. ان کا کیریئر تباہ, ان کی فیملیاں خاموش بیٹھی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے گھر والے جو جن کے ایک فون پہ جیل ساری ہل جاتی ہے, تھانہ سارا ہل جاتا ہے, کوئی بندہ فون کرنے کے لیے تیار نہیں, ان کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو دیکھ لیں. میں بلکہ کل باقاعدہ نام کے ساتھ خبر چلی ہے, اور ہم نے خود دی ہے کہ علی عامر ملک ہیں, ایڈیشنل آئی جی, ایم ڈی سیف سٹی بھی رہے ہیں, پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی تھے, اور ریسنٹ ان کا اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ, ان کی بھتیجی کے بارے میں تھا کہ ان کو پکڑا گیا ہے, چونکہ وہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ رہی تھی جناح ہاؤس میں. اچھا, تو اب دیکھیں نا, اب وہ بے بس ہیں. آپ نے جو کیا, آپ کی ویڈیوز آئی ہیں, آپ کے فون کا ڈیٹا وہاں پہ آیا ہے, جیو فینسنگ میں آپ کی وہاں پہ موجودگی پائی گئی ہے. کیا سزائیں, کیونکہ آپ تو اگر ملٹری کورٹس میں جائیں گے تو پھر تو بڑی سخت سزائیں ہیں. وہ وہاں پہ تو کہتے ہیں 2 لفظ ہی لکھے جاتے ہیں, یا آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے, یا 10 سال یا اس سے آگے کی سزا ہوگی. 10 سال کی, کم از کم 10 سال کی سول کورٹ میں. یہ عمر صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں یا جو باہر موجود تھے, جنہوں نے CSD پہ بھی حملہ کیا ہے, ان کو جو اساس تنصیبات پر, فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملہ کیا, ان کو ملٹری ایکٹ
اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو ہیں ان کے تحت جو ہے ان کا ٹرائل کیا جائے گا، اور ان کیسز میں کور کمانڈر ہاؤس والے کیس میں جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، اور جو سول جو عمارتیں ہیں یا مقامات ہیں ان کے جو کیسز ہوں گے، ان پر حملے کرنے والوں کے خلاف جو کیسز ہوں گے وہ 1997 کا جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہیں ان کو ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، اور اس طرح اس میں کتنی سزا جو دیکھیے اس میں مختلف سزائیں ہیں لیکن ملٹری کوڈ سے کم ہیں، اور اس کے ساتھ جو ملٹری ایکٹ کا سیکشن 2D ہے اس کے تحت، اس شک کے تحت جو ہے جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں جو فوجی تنصیبات پر یا فوجی مقامات پر یا حساس مقامات پر جو ہیں وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس طرح ان ممنوع جو علاقہ جات ہیں، مقامات ہیں، وہاں پر اگر وہ جاتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح دیکھیں کہ اب تک جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے تھے، جو اندر داخل ہوئے تھے یا باہر موجود تھے حملے کے لیے، ان تمام کی جو شناخت ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے۔ اور اس وقت بالکل صحیح جس طرح کہہ رہے ہیں، میں بار بار اس بات پر اس لیے آتا ہوں سر، جاوید فاروقی صاحب، لوگ زندگی بھر کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں بچوں پر، اور وہ پھر غلط اس طریقے سے اب پکڑے گئے ہیں، کئی پکڑے گئے ہیں، ایک نہیں کئی، جس طرح سائی صاحب بتا رہے ہیں کہ سینئر آفیسرز، بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بھی اب نہیں، اس پہ ٹوٹلی ان میرٹ ہو رہا ہے کہ جی جن کی تصاویر آ گئی ہیں وہ نہیں بچ پا رہے، تو ان کی تو زندگی جو ہے وہ ٹربل میں آ گئی۔ دیکھیں عمر، معاملہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کے یہ واقعات تھے، بات کرتے ہوئے بار بار نا دکھ ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، سچی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کی قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر ریسنٹلی جو واقعہ ہوا، جب ٹرمپ ہار گئے الیکشن، تو اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہل کے اوپر لوگوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ سر میں 2016 میں تو ہم نے علی صاحب ہم کچھ لوگ وہیں پہ تھے، الیکشن کور کیا تھا، مجھے یاد ہے وہ وہاں پہ ایسے ہی وہ درختوں پہ چڑھ گئے، یہی کچھ ہوا تھا۔ اچھا، تو وہاں پر بھی قانون اسی طرح حرکت میں آیا، اور انہوں نے بلا تمیز اور بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا وہاں پر۔ اس سے پہلے چند سال پہلے لندن کے اندر فسادات ہوئے تھے، اس پر بھی انتہائی سخت قانون نے اپنا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کیا، اور اس میں کئی ایسی مثالیں، اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، کہ یعنی جو بچے تھے ان کو بھی سپیئر نہیں کیا گیا، کہ جو اس کے اندر صرف مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال جو ہے وہ بنا دیں، اور انہیں بتا دیں کہ ایک جمہوری فلاحی ریاست اگر آپ نے بنانی ہے تو اس قسم کی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے آپ کو کن رویوں کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا۔ انتہا پسندانہ رویے جو ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم انتہا پسندی جو ہے اس کے خلاف اور اس کو فیس کر چکے ہیں۔ آپ نے جو 80,000 جانیں سویلینز کی اور ہمارے جو سیکیورٹی پرسنلز جو ہیں ان کی 80,000 جانیں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، وہ کس کی نظر ہوئے ہیں؟ وہ ایک انتہا پسندانہ روش تھی، جو دہشت گردی کی جو ویو تھی، میرا اس طرف جا رہا ہے، جس کے خلاف دو آپریشن بھی ہوئے، آپریشن ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، تو یہ کس کے خلاف تھا؟ یہ ایک انتہا پسندانہ رویے کے خلاف تھا، سوچ کے خلاف، کچھ سوچ کے خلاف تھا۔ کچھ ایسے گروپس تھے وہ آگے تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ پورا ملک کا نظام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور فیصلہ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ اپنے پاس لے لیں، کیپچر کرنے کی کوشش کی ملک کا نظام، تو ان کے خلاف پھر ریاست نے ٹالریٹ نہیں کیا انہیں، اور ان کے خلاف جو آپریشن ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اب پھر وہی بات ہے، اور اب بدقسمتی کی یہ بات ہی ہے کہ وہ تو تھی ایسی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، یہ ہمارے ملک کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کی طرف سے یہ ایکٹ ہوا، اور اس کے ماننے والے، اس کے ساتھ چلنے والے ہمارے ہی اپنے بچے تھے، ینگسٹرز تھے جو تھے۔ تکلیف ہو رہی ہے جب یہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کی زندگی بھر ان کو آپ نے اس راہ پہ لگا دیا، گمراہ کر دیا، اور پھر اس کے اندر لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، اس میں کئی ایسے
ایویڈنسز ہیں جس میں بیرونی مداخلت بھی نظر آ رہی ہے. بے شمار ایسے خاص طور پر کے پی کے اندر اور لاہور میں بھی بے شمار ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کی پاکستان کی شہریت جو ہے وہ بھی مشکوک ہے. یہ فروقی صاحب میاں والی کے اندر جو جہاز کو آگ لگائی گئی اس میں 14 کے قریب جو وہاں میاں والی کے اندر جو فسادات ہوئے وہاں پر جو ہے وہ جو عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں افغانی وہ اس میں پکڑے گئے. اب دیکھیں نا سائی صاحب اس میں جس طرح باقاعدہ سوری میں تو زیرو ٹالرنس میں اس دن بیٹھا تھا ایک ایڈیشنل آئی جو اس کے متعلقہ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو ابھی تک واٹس ایپ گروپس پکڑے گئے ہیں اس میں ایک واٹس ایپ گروپ اس میں ٹاپ ٹیئر ایک گروپ ہے جس میں ساری قیادت ہے. اس کے بعد آگے آپ کے چھوٹے چھوٹے پی ٹی آئی تو ان کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے گئے تھے کہ ایک میسج جب ریڈ لائن کراس ہو جائے گی عمران خان صاحب ریڈ لائن تھی جب کراس ہو جائے گی تو فلاں نے فلاں جگہ پہ آنا ہے فلاں نے فلاں جگہ پہ آنا ہے. وہ سارے پلاننگ کے تحت وہ سارے لوگ آئے تھے. اب بات آ گئی کہ سزائیں کیا ملیں گی اور ان کے ساتھ ہوگا کیا. جو فوجی املاک پہ ان کا بڑا جے آئی ٹی بن چکی ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل اس کے ہیڈ ہیں. اس کی مختلف ایف آئی آرز پہ مختلف لوگ جو ہیں ان کو رکھا گیا تاکہ اصل جو کام اب یہ ہوگا کہ اصل مقصد یہ ہوگا کہ جتنا بھی آپ نے اب تک گرفتاریاں کر لیں آپ نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے. ظاہر پولیس نے بڑی گرفتاریاں تقریباً لاہور میں 2000 سے زیادہ ہو چکی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز جو تھی میں اس دن خبر بھی دی تھی کہ 2000 سے زیادہ واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئی ہیں جو ریپلیکیٹ ہوئی ہیں اور اس میں 400 کے قریب شارٹ لسٹ کر کے لاہور پولیس کو دی گئی جس میں وہ ان ویڈیوز کی مدد سے 71 بندے جو تھے وہ پکڑے گئے. 200 کالز آئیں. تو یہ ساری چیزوں کو فائدہ تب ہوگا جب سزائیں ہوں گی. اگر آپ کی تفتیش کمزور ہوگی اگر آپ کے پاس پراپر ایویڈنسز نہیں ہوں گی اگر آپ نمبر گیم کرنے کے لیے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہوں گے تو پھر تو سزائیں نہیں ہوں گی کورٹ سے. اگر جس طرح یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والے لوگ وہاں کینٹ میں جتنی چیزوں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کی ساری سی ٹی ڈی میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کو مختلف ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہیں. ان کو پولیس کی ویڈیوز کافی ہے. میں نے سنا سی سی ٹی وی کے چیک ہے پھر اس کے بعد ایجنسیز مختلف پہلوؤں سے چیک کر رہے ہیں. جیو فینسنگ کے ذریعے چیک کی جا رہی ہے. ان کے موبائل کا جو اس کا پورا ریکارڈ لیا جا رہا ہے کہ کیا وہ لبرٹی سے لے گئے وہاں پہ گئے کتنی دیر وہاں پہ رکے پھر اس کے بعد یہ کہاں گئے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑی مائنیوٹلی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ چونکہ بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کسی بے گناہ کو آپ نے کوئی سزا نہیں دلوانی اور کسی گناہ گار کو کسی صورت میں معافی نہیں ہونی. اور جو جی آئی ٹی ہے اس کو بھی یہی ڈائریکشن ہے اور ابھی تک جو لوگ جیلوں میں ہیں وہاں پہ بالکل یہی ڈائریکشن ہے کہ کتاب کے مطابق آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کتاب کے مطابق ان کو آپ نے رکھنا ہے. کسی کو کوئی فیور نہیں دی جانی. کسی پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جانی. جس طرح یہ ٹارگٹ کرتے تھے لوگوں کو اس طرح بالکل نہیں کرنا. چونکہ یہ میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں اور میں آئی جی جیل سے ملا ہوں تو وہ بتا رہے تھے جی ہمیں بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نہ کسی پہ تشدد ظلم یا اس کا حق نہیں چھیننا. جو باعث بک ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کے پاس پی ٹی آئی کے حوالات آئے ہیں ان کو اس کے مطابق رکھنا ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انویسٹیگیشن بہتر طریقے سے کی جائے اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو اس کے مطابق سزا بھی ملے گی. جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جہاں ڈسکشن کی گئی وہیں پر اہم ڈسکشن یہ بھی رہی کہ جو لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں اگر تو وہ اس میں کرائم میں پکڑے گئے ان کی تصاویر آ گئی ہیں ویڈیوز آ گئی ہیں اور انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. جبکہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فوری طور پر رہا کرنے کے بھی جس طریقے سے بھی ہمارے پینل میں لوگ جو ہیں وہ بتا رہے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ملک کا مستقبل ہوتا ہے. اسے ہمیشہ مثبت کاموں کی طرف جانا چاہیے. ملک کی اگر آگے پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس میں سب سے اہم کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے. لیکن اگر اس طریقے کی شر پسند ایکٹیویٹیز میں اگر وہ انوالو ہوں گے تو پھر ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.